अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बहुत अहम टॉपिक है, सहाफ़ियों के मसाइल और पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से हम बात करेंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। पीका तरमीमी बिल कानून बन गया है। सदर ज़रदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं और बिल नाफिजुल अमल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला ने भी पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्यों हुकूमत ने इतनी जल्दबाजी की या उजलत का मुजाहरा किया? सहाफ़ी तंजीमों का क्या लाहे अमल होगा? और क्या मौजूदा हुकूमत को ऐसे मीडिया के खिलाफ किसी कानून की ज़रूरत महसूस होती है? पीका एक्ट के तहत क्या मज़ीद होने जा रहा है? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपको तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सदर KUJ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अब्बास साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन अब्बास साहब। हसन अब्बास साहब, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे पीका तरमीमी बिल के हवाले से और बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तकरीबन सारी ही तंजीमों ने इस पर बड़ा रिएक्शन दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये अब नाफिजुल अमल हो चुका है। तो आप समझते हैं कि कानून तो बन गया है, क्या इस पर अमल दरामद भी हो गया, या फिर जैसे पहले कई कानून बने और अमल दरामद नहीं हुआ, यहाँ भी मामला कुछ ऐसे ही हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू पे मुझे यहाँ इनवाइट किया। देखें, सहाफ़ी जो जिस बात पे एहतजाज कर रहे हैं या सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कतई नहीं रोक रहे हुकूमत वक्त को कि वो कोई कानून साजी ना करे जी। कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है, लेकिन जब भी कोई कानून साजी की जाती है किसी शोबे से मुतालिक, तो उस शोबे के लोगों की राय ज़रूर उसमें ली जाती है, ताकि कोई ऐसी बात ना रह जाए कि जिसके बाद ये कानून कोई मुसीबत की शक्ल बन जाए या उससे कोई माशरे के अंदर कोई नुकसान की बात पैदा हो। हम ये कहते हैं कि हमें आज़ादी इज़हार राय का हक है। ठीक है, इस मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, आइन ने यह हक हमें दिया है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है कि आपको अगर किसी से कोई खबर दरकार है किसी इदारे से, तो आप उसे एक सिंपली लेटर लिखेंगे, वो आपको पाबंद है वो खबर देने का, माँ सवाए उसके कि जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू दरपेश हो। अफसोस की बात यह है कि वो सारा कानून होने के बावजूद भी अगर आप किसी इदारे को कोई लेटर लिखते हैं तो आपको फिर वो जवाब नहीं देता, ना अब तक वो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आपको वापस देता है कि क्या है जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, उसका जवाब दुरुस्त ये है। बल्कि वो तो शायद बुरा मान लेते हैं। नहीं, वो जवाब ही नहीं मिलेगा अव्वल तो आपको, तो वो बुरा मानने वाला तो एक बहुत ही एक अलहदा इशू है ना। कि वो बुरा मान लिया, उन्होंने नाराज हो गए जब आपने इंसिस्ट किया कि जी मुझे तो ये चाहिए, तो फिर उन्होंने और तरह से आपको ट्रीट करना शुरू किया। तो पहला मरहला होता है कि आपने क्वेश्चनर उनको भेजा, उसका आपको जवाब देने के बजाय खामोशी हो जाती है। अब जो रिपोर्टर है या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो काम कर रहा है फील्ड के अंदर, उसके पास जो दस्तियाब मालूमात होती हैं उनकी बुनियाद पे वो कोई खबर बनाता है, ठीक, कोई व्लॉग करता है, कोई पॉडकास्ट करता है। जब वो हो जाती है तो फिर हुकूमत सामने आ जाती है, उसके तर्जुमान सामने आते हैं कि ये तो बिल्कुल बोगस बात है, ऐसा तो मसला ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो दुरुस्त मसला था वो था कि क्वेश्चनर आपको भेजा था, आप जवाब दे देते, हम बेहतर इसका उसको करते। ऐसे ही ये अब पीका में जो है ये तरामीम इन्होंने कर दी। पहले भी ये कानून मौजूद है पंजाब में, इससे भी होलनाक कानून डेफेमेशन का जो है, डेफेमेशन लॉ आपके मुल्क में मौजूद है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दुनिया भर में जहां भी देखें आप, ये लॉ जो होता है बहुत ताकतवर होता है, कि वो इसीलिए होता है कि लोगों की आप पगड़ी न उछालें। कतन कोई सहाफ़ी तंजीम, कोई सहाफ़ी इस बात का हामी नहीं है कि किसी की पगड़ी उछाल दी जाए, किसी से मुताल्लिक कोई मिसलीड किया जाए चीज़ों को। हम तो ये कह रहे हैं कि दुरुस्त चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए मीडिया में, लेकिन जो मामलात आप कानून साजी कर रहे हैं, जो उनके स्टेक होल्डर हैं, आप उनसे क्यों ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं? यानी सहाफ़ियों से कोई मशावरत नहीं की गई, किसी सतह पर किसी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज देखें ना, आप पूरे पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है सब इस पे कह रहे हैं कि जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, जाहिर है मेरा एक बहुत अरसा गुजरा है ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी लॉ आता है ना, उसको फिर आप स्टडी ज़रूर करें उसकी। इसका मुसव्विदा आने से पहले ही बहुत कुछ इस पे क्या सही है क्या गलत है, हमने एक तबसरे के तौर पे उसको शुरू कर दिया, क्योंकि हम मुतासिरा फरीक हैं कि हम इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे।
لیکن اس کی اسٹڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. جو رومرز ہیں, کوئی بھی چیز ہے, کسی کا تبصرہ ہے, وہ ایک دم سے وائرل ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. مائنڈ میکنگ میں بھی یہ اچھا, یہ دیکھیں یہ بیماری کب سے زیادہ شروع ہوئی ہے. یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس وقت وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب. انہوں نے آتے ہی ایک بات کہی کہ اب اس ملک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے. نہ آپ کے پاس کوئی تیاری تھی, نہ آپ کے پاس پلاننگ تھی, اور آنن فانن یہ ہوا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مختلف اداروں سے بے روزگار ہو گئے. اب انہیں اپنا گھر چلانا تھا, وہ اداروں سے بے روزگار ہو گئے تھے, ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا سوشل میڈیا کا. لوگوں نے اپنے ویب سائٹس بنا لی, یوٹیوب چینل بنا لیے. اب وہ ذرائع جو تھے ان کے, وہ تو وہی تھے کہ انفارمیشن جو ان کے پاس آ رہی ہے دستیاب, اس کی بنیاد پہ اگر وہ کسی ادارے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو انہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا کہ یہ یوٹیوبر ہے کیا ہے. جب آپ فیک نیوز کی جو بات کرتے ہیں نا یہاں پہ, فیک نیوز کیا چیز ہے, لوگ آج تک اس کا بھی کلاسیفائی نہیں کر سکے نا. فیک نیوز وہ ہے کہ جب آپ درست خبر کو روکتے ہیں تو پھر فیک نیوز جنم لیتی ہے. آپ نے یہاں اس ملک میں درست خبر کو روکنے کی کوشش کی ہے, اس سے فیک نیوز جنم لیتی ہے. آپ اس کے اوپر جب آپ فیک نیوز پھینکتے ہیں تو اس کے اوپر سب بولتے ہیں, رد عمل بہت شدید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں ایسا آپ نے کام کیا ہے اس ملک میں کہ آپ درست ان کو اطلاعات تک رسائی کیوں نہیں دیتے آپ صحافیوں کو؟ اگر آپ انہیں درست طریقے سے درست فورم دیں تو یہ مسئلہ نہیں ہو. وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے جو یوٹیوبرز ہیں. آپ ان کو, ہم نہیں کہہ رہے کہ مادر پدر آزادی ہونی چاہیے صحافت میں, اخلاقیات جو ہے وہ بہت ظاہر ہے. دیکھیں میں کنڈیم کرتا ہوں, جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا ایک کیا لاتعداد ہوئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی, آپ سیاست ضرور کریں اس ملک میں, لیکن کیا اخلاقیات ہے یہ ہماری؟ کیا ہمارے گھروں میں کیا خواتین موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی خاتون کے ساتھ اس قسم کا فیل کریں کہ آپ اس کو ویڈیو چلائیں؟ آپ اختلاف کریں, آپ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کریں, لیکن یہ طریقہ کار اس کی کوئی بھی حمایت, کوئی پاکستان کا کوئی باشعور صحافی جو ہے اس بات کی حمایت نہیں کرتا, لیکن سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے والا کام یہ بہت ہو. اچھا, کیوں ضرورت کیوں پیش آئی حکومت کو, کیا فائدہ حاصل ہوگا حکومت کو یہ پیکا قانون بنا کے؟ لیکن جو بھی حکومتیں آتی ہیں نا, ہم نے تو یہ دیکھا آج تک اتنے برس میں, جو اپنے پورے کیریئر میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کی آزادی کے لیے کہ آزادی چھین کے لیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم مطلب ان کی باتوں سے جب ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے کہ جب یہ آ جائیں گے تو بس دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, اور میڈیا تو اتنا بولڈ ہو جائے گا کہ وہ اپنی بات آسانی سے کر سکے گا, انہیں کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن جب یہ کرسی کے دوسری طرف جا کے اپنی اس کرسی سے اس کرسی کا جب فاصلہ طے ہو جاتا ہے, تو وہی میڈیا جس کے لیے یہ آزادی کے لیے اس کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں, اس کے مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں, اصل میں وہ پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو اپنے. اور جب وہ آ جاتے ہیں اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو معاملہ جو ہے اب ان کو کنٹرول کرو. لیکن حکومت بھی, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, لیکن حکومت بھی تو صحافیوں کو استعمال کرتی ہے. حکومت, کئی صحافی ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی خبریں ہیں کہ حکومت کے اچھے برے لوگ کہاں موجود نہیں ہیں. اچھا جھکاؤ ہونا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے, نیو یارک ٹائم ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, دونوں اخبارات جو ہیں امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے, کلیئر ہے, ان کی پالیسیز ہیں ان کی. اصل مسئلہ یہ کہ آپ کی غیر جانبداری آپ کی خبر سے ظاہر ہونی چاہیے, آپ کی خبر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک پاکستان کا شہری ہوں, میں 5 سال کے بعد جاتا ہوں, میری ایک چوائس ہوگی, میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن میری خبر چاہے وہ اخبار میں ہے چاہے وہ چینل میں ہے, تو میں اس کا تجزیہ بالکل غیر جانبدار ہو کے وہ متاثر نہیں ہونا. آپ ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست کہی, اور بڑے پروفیشنل انداز میں یہی پروفیشنلٹی ہے کہ آپ کی خبر پہ آپ کی جانبداری اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. بالکل. صدر KUJ اعجاز احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید کہیں گے ان کو اپنے پروگرام میں. السلام علیکم اعجاز احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز احمد صاحب, پیکا ایکٹ جو کہ اب منظور ہو چکا ہے, بل نافذ العمل ہو چکا ہے, اور
اس پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے صحافی تنظیموں کی جانب سے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کیوں یہ حکومت کو ضرورت پڑی, کیوں حکومت نے یہ پیکا بل جو ہے اس کو ترمیمی بل کو منظور کیا, بل بنایا, کیا وجہ تھی, وجوہات کیا ہے اس کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ نون لیگ کی جو موجودہ حکومت ہے یہ اس نے 2016 میں بھی یہ کوشش کی تھی, پیکا ایک ٹائپ کا ایک بل انہوں نے اسمبلی سے پاس کیا تھا, اور اب جو ہے اس میں انہوں نے مزید کچھ ترمیم کی ہیں, اور وہ ترمیم اتنی مطلب میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس طرح کے قانون لاگو کرے جو میڈیا کی آزادی پر قدغن لگائے اور لوگوں کو پابند کرے ان کو انفارمیشن دینے سے کہ بھئی وہ اپنے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر حکومت اس سے کیا چاہتی ہے, کیا مقاصد ہیں اس کے, اور مطلب انہوں نے کوئی اس میں اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی ہے, اور صرف جو ہے یک طرفہ طور پہ اس بل کو منظور کیا ہے, جو کہ آگے آنے والے دنوں میں حکومت کے ہی لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اچھا, حکومت کے لیے کیا نقصان کا باعث ہوگا اعجاز احمد صاحب؟ دیکھیے, جب آپ کسی جو ہماری جس طرح سے ایک آزادانہ رپورٹنگ ہوتی ہے, آزادانہ جرنلزم کیا جاتا ہے, اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہماری جو خبریں ہوتی ہیں اس سے حکومت کو کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور کہیں حکومت کو نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دیں گے تو پھر ہم آزادانہ طور پہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے, کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. تو اس میں بعض اوقات حکومت کو جو اس کے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صحافی اس پہ تنقید کرنے سے گریز کریں گے, وہاں وہ خوف کا شکار ہوں گے, تو وہاں حکومت کو وہ نتائج نہیں مل سکتے جو وہ چاہتی ہے. ٹھیک. اچھا اعجاز احمد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بل بہت عجلت میں منظور کروایا گیا ہے؟ کیا ضرورت کیا پیش آ گئی حکومت کو اتنی عجلت دکھانے کی؟ جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کچھ غیر ضروری طور پہ انہوں نے عجلت کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کے پیچھے حکومت کے کیا مقاصد ہیں, کیوں انہیں اتنی جلدی تھی اس کو پیکا ایکٹ کو نافذ کرنے کی. حالانکہ جب ہم نے صحافتی تنظیموں نے پورے ملک سے حکومت کو ایک مشورہ دیا تھا کہ بھئی بل پہ تمام اسٹیک ہولڈر سے پہلے مشاورت کر دی جائے, اور اس کے بعد اس میں جو کمی یا بیشی ہو اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد اس بل کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن حکومت نے یک طرفہ طور پہ ون سائیڈڈ اسے بہت عجلت میں منظور کیا ہے, اور اس کی کوئی خاص وجہ اس وقت ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہی ہے. اچھا, تو اب آگے کا کیا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ آپ بھی احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں, احتجاج تو بات کا مرحلہ ہے. پہلے ہمارے سامنے آج یہ بل پاس ہوا ہے, صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے ہیں. پہلے مرحلے میں تو ہم اس کا مسودہ حاصل کر کے جو جس میں وہ مسودہ جس پہ صدر مملکت نے سائن کیے ہیں وہ ہم حاصل کر کے اس کو پہلے بغور اس کا جائزہ لیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ اس قانون میں کیا خامیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, اور پھر اس پہ ہم کوئی واضح بات کر سکیں گے. اچھا اعجاز احمد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے اور صحافیوں کو ہی نہیں پتا کہ کیا قانون بن رہا ہے یا ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا؟ یہ کچھ الگ سی بات نہیں ہے؟ جی بالکل, بہت الگ سی بات ہے, بہت عجیب سے یہ سچویشن ہے. یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈر, ہم نے یہی تجویز دی تھی حکومت کو کہ اگر آپ کوئی قانون لانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن حکومت نے اتنی جلدی دکھائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں حسن عباس صاحب بھی موجود ہیں. حسن عباس صاحب, یہ تجاویز کا جو عمل تھا یہ کیا گیا ہے تنظیموں کی جانب سے؟ نہیں جی, ہم تو یہ اصل میں دیکھیں نا کہ کتنا یہ خفیہ طریقے سے کام ہو رہا تھا کہ پہلے جس طرح سے اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں, مطلب یہ تو ہمیں پتا تھا کہ کوئی کام یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مسودہ اس طرح سے شیئر نہیں ہوا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا, پھر سیاسی جماعتوں میں بھی یہ ہوا کہ نون لیگ کی طرف سے بھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں مخالفت کر دی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت آئی. لیکن آپ دیکھیں جب سینٹ میں جاتا ہے یا قومی اسمبلی میں جاتا ہے تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس کی حمایت کرتی ہیں.
تو یہ دو طرح کے کام ہو رہے تھے. ایک طرف وہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ہم جو ہیں اس کے مخالف ہیں, اور دوسری طرف وہی مسودہ جو ہے منظور کیا جا رہا تھا. دیکھیں اس میں جو ایک اور جو سب سے بڑی جو ایک چیز سامنے آئی ہے نا اس بل کے اندر, ترمیمی جو ایکٹ ہے اس کے اندر, اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ کا جو مقدمہ ہے اس کو یا آپ کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ سول سے نکال کے کرمنل لاز کے نیچے دے دی ہے انہوں نے. اور آپ کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کا حق نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی کام ہو جاتا ہے, کارروائی ہو جاتی ہے, کوئی مقدمہ قائم ہو جاتا ہے, تو آپ ہائی کورٹ میں نہیں جائیں گے, آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو بالکل ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے شکنجہ کسنے والی بات ہے. لوگوں کے پاس تو ہائی کورٹ جانے کے پیسے نہیں ہوتے, سول کورٹ نہیں ہوتے, وہ سپریم کورٹ جانا ان کا, اور اس دوران جو سپریم کورٹ تک جانے کا مرحلہ ہے اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ہوگا. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتے, یہ جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کو اتھارٹی بنا رہے ہیں, اس اتھارٹی میں صحافیوں کو, سول سوسائٹی کو, وکلا کو, آپ سب کو غیر جانبدار ہو کے ان کی نمائندگی دیتے, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکتے کہ کیا معاملہ آیا اتھارٹی کے پاس, کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا, کیسے. اب تو یہ کہ آپ کو 20 لاکھ روپے تو جرمانہ ہے اور 3 سال آپ کو 3 سال کی قید ہے. تو مطلب دونوں ہی چیزیں وافر دی ہیں. حکومت نے صحافیوں کو ایک طرح سے خوش کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, آپ پہ جو ہے آپ ہمیں پیسے بھی دیں گے اور ہم آپ کو اس کے بدلے فیسیلیٹ کریں گے, 3 سال آپ ہمارے مہمان خانے میں رہیں گے. تو یہ مطلب یہ تو خیر مذاق کی بات ہے, لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ اتنا سہل بات نہیں ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں, لیکن جن سے متعلق قوانین بنائے جا رہے ہیں انہی کو اعتماد میں نہ لیا جائے, انہی سے بات نہ کی جائے, انہی کی رائے نہ لی جائے, اور انہی کو بے خبر رکھا جائے. اس کے جو ممبران ہوں گے وہ بھی حکومت نامزد کرے گی, اس کا چیئرمین بھی وہی جو ٹریبونل کا ہوگا وہ بھی حکومت کرے گی. تو ظاہر ہے آپ ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں. آپ نے یہ قانون بھی بنانے سے پہلے کوئی مشاورت نہیں کی, اس کے ممبر بھی آپ اپنی پسند کے رکھیں گے. تو وہ جن کے پاس حکومت کی مراد ہوں گی وہ آپ کوئی سمجھ سکتا ہے صحافی کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے, آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتیں گے. تو بہت سارے کوشچن مارکس ہیں, جو ابتدائی چیزیں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک طویل اس ڈرافٹ ہے, اس کو آج کل میں ہم پورا اس کو پراپرلی پڑھ کے اس کو پھر اس کے اوپر ہم شکوار اس کی کہ کیا کس طرح سے کیا. ٹھیک ہے. اجازت احمد صاحب, کچھ سینئر وزراء سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, کچھ سیاسی پارٹیوں سے بھی روابط ہوئے تھے اس معاملے پر آپ کے؟ جی, ہم مطلب یہ کیونکہ ہمارا ڈومین جو ہے وہ کراچی ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ایک ڈیلیگیشن نے پچھلے دنوں سندھ کے جو سینئر منسٹر ہیں اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب سے ملاقات کی تھی, اور ہم نے انہیں اپنے اس بل کے حوالے سے تمام تحفظات سے آگاہ کیا تھا, جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی اعلیٰ قیادت تک ہمارے تحفظات پہنچا دیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے جس نے فائنلی اس بل کو سائن کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب, کیونکہ وہ ینگ بلڈ ہیں اور بہت انرجیٹک ہیں تمام مسائل حل کرنے کے لیے, تو وہ کچھ مدد کر سکیں گے, کچھ مددگار ہو سکیں گے اس معاملے میں, کہیں اپیل کی جا سکے گی؟ ہم نے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کیا نا, ہم تو سندھ کے وزیر اطلاعات تک گئے, ان سے بات بھی کی, اور انہوں نے یہ ہم سے کہا تھا کہ ہم یقیناً آپ کے تحفظات اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں گے, اور یقیناً انہوں نے بلاول بھٹو صاحب سے بات کی ہوگی اس حوالے سے. اب بلاول بھٹو صاحب کیا مطلب ان کا اس پر اسٹینڈ ہے, وہ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا کہ وہ اس پیکا ایکٹ کی مخالفت کریں گے یا اس کے ساتھ جائیں گے. یہ تو ان کا کام ہے نا کہ وہ کھل کر کے کوئی واضح موقف اختیار کریں اس حوالے سے. تو آپ نے اس کا فالو اپ نہیں لیا اس ملاقات کے بعد؟ نہیں, ملاقات کے فالو اپ یہی تھا کہ ابھی ملاقات ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ آج یہ ساری کارروائی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ لاہ عمل میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ابھی ہم اس بل کو دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں کیا کیا قوانین ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. بیسیکلی جو حکومتی وزراء ہیں, رانا تنویر صاحب, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی چھپا ہے کہ جناب یہ جو ہے ہم نے سوشل میڈیا کو کنٹرول, مطلب سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ بل پاس کیا ہے, اور اس سے پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر اثر انداز نہیں ہوگا.
لیکن آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ 2018 کے بعد تقریباً 7,500-8 ہزار صحافی آل اوور کنٹری بے روزگار ہوئے ہیں. اچھا، وہی ہمارے ساتھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہیں پہ یوٹیوب چینل بنا لیے ہیں یا کسی ویب سائٹ کو جوائن کر لیا ہے، تو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو چکے ہیں، یعنی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا نیوز کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو انہیں روزگار تو کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ. تو اب اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں. اچھا، دوسری چیز ایک اور میں آپ سے بات عرض کروں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی حکومت کی جانب سے پاس ہوا ہے، لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس میں ہم اگر کسی ادارے کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کچھ انفارمیشن اس سے چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی. اب جب ہمارے پاس پراپر کہیں کسی سرکاری ادارے سے انفارمیشن نہیں ہوگی تو اس میں ہمارے جو جرنلسٹ مختلف پروگرام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ظاہر ہے ان سے کسی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. بالکل اس کو یہ جو ہے اس کو یقیناً اس زمرے میں لے آئیں گے کہ جناب یہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے پھر اس کو جو ہے ٹریبونل میں پیش کیا جائے گا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کو سزا دینے کے لیے مکمل طور پہ تیاری کر لی گئی ہے. تو یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہے نا. یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے صحافیوں کو. اور ظاہر ہے اب سوشل میڈیا پہ جیسے حسن عباس صاحب، سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں جن سے وہ کما رہے ہیں، تو وہ سارا اس کے اندر اب آ جائیں گے، ان پہ بھی یہ قانون نافذ. بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا ہوں. ابھی اس میں جو چونکہ پورا ڈرافٹ ابھی تک نہیں پڑا ہے، لیکن ایک اس میں شاید یہ بھی رکھا گیا ہے معاملہ، میں یہ پروگرام جو ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتا ہوں، اور یہ اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو بہت غلط بات کی ہے انہوں نے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کی ہے. تو آپ کے ایک وارنٹ وہاں سے جاری ہو گئے. اب ایک مقدمہ تو اس پہ وہ ہو گیا کہ جو سوشل میڈیا کرائم، جو الیکٹرانک آپ کے کرائم ہے اس کے ایکٹ کے تحت اس پہ مقدمہ ہو گیا. اچھا، دوسرا مقدمہ بھی ہوگا اس کے اوپر کہ یہ جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے، کہاں تھا یہ پروگرام. وہ ایک مقدمہ اسی معاملے کا علیحدہ بھی ہوگا، وہ چینل کے حوالے سے ہوگا کہ اچھا آپ نے وہاں کیے، تو وہ بیک وقت وہ دو مقدمات بھی بھگتے گا وہ آ کے. تو کسی بھی ملک میں جمہوریت کے پنپنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ آزاد اس کا میڈیا ہوتا ہے، آزادی اظہار رائے کی وہاں پہ کوئی قدغنیں نہیں ہوتی اس کے اوپر. تب جا کے کوئی جمہوری معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کی مضبوطی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا بہت ساری غلطیاں اس وقت اس سے میڈیا سے ہوئیں، لیکن آپ دیکھیں گریجولی سیکھا، لرن کیا، اور آج یہ کنڈیشن ہے کہ ہم ایک بہتر صورتحال میں ہیں. وہ پہلی جیسے ہم پینک جسے کہتے تھے، ہمارے ہاں ایک دوڑ تھی بریکنگ نیوز کی، وہ دوڑ ختم ہو چکی ہے ہمارے ہاں. اب بہت زیادہ ٹھہراؤ آ گیا ہے اس میڈیا میں. تو سوشل میڈیا کو بھی آپ جب کرتے ہیں نا، کبھی آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، یہ وہ بھی اسی کا حصہ ہے. انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا، اس سے لاکھوں نوجوان جو ہیں اس ملک کے روزگار ان کا وابستہ ہو گیا، آن لائن بزنس کر رہے ہیں. تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس پہ جو نوجوان ہیں وہ بہت سارا مواد جو ہے پڑھنے کے لیے اس سے لیتے ہیں. اگر اس میں چند لوگ ہیں، آپ نے ریگولیٹری اتھارٹی بنانی ہے، آپ بالکل بنائیں. اس کے ذریعے ہم نہیں کہہ رہے کہ بالکل اس میں کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے ہر ایک کی کہ یہ صحافی ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جو صحافی یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں اپنے یا کوئی اور اس میں ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے اندر ایک ذمہ داری آپ کو بالکل الگ نظر آئے گی. لیکن اگر کوئی ان گائیڈڈ ہے، اب یہاں تو بہت سارے، اب ایک ہے نا آپ سٹی جرنلزم کی طرف چلے گئے کہ میں ایک سڑک سے جا رہا ہوں، میں نے ایک چیز دیکھی، وہاں ایک جھگڑا ہو رہا تھا، میں نے اس کو ویڈیو بنائی اور اسے پوسٹ کر دیا اسے. تو یہ سٹی جرنلزم ہے نا. اب آپ اس کو جو ہے، اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے کسی کو؟ ایک چیز واقعہ ہوا ہے، اس نے پوسٹ کر دیا، اب میں نے اس کو آگے دوبارہ پوسٹ کر دیا، شیئر کرا دیا، مجھ پہ ایک مقدمہ ہو گیا. تو لیکن صحافی جو ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے ایسی چیز آگے شیئر نہیں کرتا. وہ دیکھے گا کہ کیا چیز ہے، اس سے کوئی معاشرے میں ہیجان تو پیدا نہیں ہو جائے گا کوئی اس کے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے قوانین بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو آپ کا بظاہر تو یہ لگا کہ آپ کنٹرول میڈیا چاہتے ہیں، پی ٹی وی چاہتے ہیں.
تو پی ٹی وی کے طرز کی اگر صحافت کرنی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کوئی بھی ایسے کوئی بھی قوانین بنا لیں. بالکل, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اعجاز احمد صاحب کو کا موقف آ گیا ہے, ان کو بہت زیادہ شکریہ کہیں گے. حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. صحافیوں کے مسائل اور خاص طور پہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس پر ہم آج بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. مختلف جو جرنلسٹ ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حسن عباس صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. حسن عباس صاحب, جب صحافت کا آغاز کیا آپ نے, آپ کیونکہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور انیشل اسٹیجز سے آپ اس فیلڈ میں رہے, اس وقت سے اور اب کیا فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ زمین آسمان کا فرق. اچھا, پہلے سکھانے والے بھی تھے, سیکھنے والے بھی تھے, اساتذہ تھے, وہ رویوں کے بے شک سخت تھے لیکن معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. ٹھیک. جیسے جیسے اچھا میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں نا, یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ جرنلزم کے حوالے سے تعلیم دی جاتی, یہ بہت آؤٹ آف ڈیٹڈ ان کا نصاب ہے. بالکل. جو کچھ وہاں پڑھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہاں سے آپ کمپلیٹ جرنلسٹ کی کوئی تربیت اس کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے. وہ تھیوری الگ ہے, وہ نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں نا, پریکٹیکل تو الگ ہے. تو وہ جو جرنلزم پہلے ہوتی تھی اس میں اساتذہ جو ہیں وہ بہت آپ کو جو ہے جسے کہتے تھے نا کہ ایک رگڑا لگانا, اسٹڈی دیتے بہت وہ کرتے تھے. آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اگر رپورٹنگ کر رہے ہیں سپوز, تو آپ سے پہلا کوشچن یہی ہوتا تھا جب آپ آفس جاتے تھے, آج آپ نے کتنے اخبار پڑھے, یہ خبر آپ نے فائل کی ہے, یہ خبر دوسرے اخبار میں لگی ہے, آپ نے دیکھا, آپ نے کیا مس کر دیا یار, آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی, آپ کی رپورٹ میں یہ چیز کیوں نہیں تھی. تو اس سے ایک لرننگ آپ کی جو تھی وہ ہوتی تھی. آپ نے وہ سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا, پڑھنے کا رجحان ختم ہوا. یہ موبائل نے بہت ساری جہاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں زندگی میں, وہاں آپ کے لیے آپ کا پڑھنے کا رجحان ختم کر دیا. پہلے اخبار پڑھنے کی لوگوں کو عادت ہوتی تھی اور وہ درست تجزیہ بھی کرتے تھے, درست بات جو ہے وہ ان کو پتہ بھی ہوتی تھی کہ کیا ہے, اور بہت ذمہ داری ہوتی تھی صحافی کے اوپر, کیونکہ صحافی کو کہتے ہیں کہ معاشرے کا آئینہ ہے نا. تو وہ آئینہ ایسے نہیں تھا, اتنا داغدار نہیں تھا. پانچواں ستون کہتے ہیں, چوتھا ستون کہتے ہیں, لیکن وہ ہم خود ہی کہتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کوئی آئین میں اور اس میں تو کچھ ہے نہیں. ہم خود ہی مطلب ایک اپنی طرف سے اپنی اہمیت, ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ایک ستون بنا لیا ہے. وہ ہے اصل میں 3 ہی ہیں ستون تو ہم چوتھا ہم اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں. تو جب بھی ہم وہ ستون جو ہے وہ جاتا ہے سہارا دینے کے لیے, اس کو کوئی آتا ہے ایک لات مارتا ہے, پھینک دیتا ہے. قانون بنا کے اس کو سائیڈ کر وہ سب سے بڑی جو ہے نا پڑھنے کی کمی ہے. فرق یہ ہے اس وقت سے, سمجھنے کی کمی ہے. وہ جو سکھانے والے لوگ تھے وہ لوگ نہیں رہے, اور جو سیکھنے والے لوگ تھے جنہیں شوق ہوتا تھا جرنلزم کو پروفیشن کے طور پہ اختیار کرنے والے جو لوگ تھے, ان کو اپنی فیلڈ سے بہت محبت ہوتی تھی. نہ موبائل تھا نہ کچھ تھا, فیلڈ میں جاتے تھے, خبر بہت اچھی نکلتی تھی. ہر ایک کی خبر ایک الگ خبر ہوتی تھی, ہر ایک کا ایک اینگل اس سے الگ ہوتا تھا. اب آپ کے پاس سنڈیکیٹ سسٹم آ گیا. میں نے ایک خبر بنائی, میں نے 100 لوگوں کو بھیج دی, سب نے, اس نے کہا یہ ایک ہے, 10 دن تم بناؤ گے, 10 دن یہ بنائے گا, خبر وہی ہے سب کے پاس. اس میں نقطوں کا, زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں ہے. نہیں تو پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ پریس کانفرنس ہوتی تھی, وہی خبر اگر کسی انگریزی اخبار میں, اس وقت ڈان تھا تو خبر ہم نے بھی فائل کی, ڈان نے بھی کی, ڈان کے رپورٹر کی بائی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے یار اس نے بائی لائن لگائی, تو ہم شروع میں ایڈیٹر سے اپنے پوچھتے تھے سر یہ کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے دیکھو اس نے خبر کے اندر سے اس جو اصل چیز تھی, جو اس کی بنیاد تھی اس پریس کانفرنس کی, اس کو اس نے اپنی خبر کا محور بنایا. ٹھیک ہے, آپ نے خبر کو جو اس نے کہہ دیا بس آپ نے لکھ کے بھگتا دیا, تو اس نے محنت کی, تو اس کی کنکلوژن کے کیا. ٹھیک ہے. سینئر جرنلسٹ فہیم صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم فہیم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. فہیم صدیقی صاحب, صحافیوں کے لیے بل منظور کر لیا گیا ہے, پیکا ایکٹ 2025. کیسے دیکھتے ہیں آپ, صحافیوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا یا کچھ بہتری آ سکے گی؟ دیکھیں پہلی بات نہیں ہے, اگر میں آپ کو جو ہے وہ عمران خان کے دور میں لے جاؤں تو اس وقت بھی اس طرح کی کوشش تھی. فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات تھے اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل لایا گیا تھا. بالکل آج کاپی پیسٹ کر کے جو ہے یہ ایک آج کا آرڈیننس جو ہے وہ ایکٹ لے آیا گیا. اب اس کو میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ جس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ لانے کی کوشش کر رہی تھی
اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی جو آج بھی ہے، اس میں ظاہر میڈیا مالکان بھی تھے، اس میں پی ایف پی جے بھی تھی اور دیگر صحافتی تنظیمیں بھی تھیں. ہم نے یہاں شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، کراچی تشریف لائے تھے، ہم ان سے ملے تھے اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے اس وقت جو ہے ہماری حمایت کا ہمیں یقین دلایا تھا. اس حمایت کے نتیجے میں اور جو صحافیوں کی جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اس بل سے پیچھے ہٹ گئی تھی. آج وہی چیز جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے یہ لے آئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ سب کو سب اچھا ہے چاہیے، کسی کو بھی تنقید نہیں چاہیے، کسی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے. ارے بھائی صرف جو بھی بات ہوتی ہے وہ صرف آپ کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی اس کو اس طرح بھی لے لیا کریں کہ وہ آپ سے اچھا کرنے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اچھا بھی کر سکتے ہیں. سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکا. کیسے ہوگی اصلاح؟ بہت آسان ہے، دیکھیں بہت آسان ہے. جب یہ آئی پی کا آرڈیننس آیا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کیا گیا تھا. اس کا جو آرڈر تھا جب اسے مسترد کیا تھا فرمین اللہ صاحب نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ آرڈر آج بھی جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہوگا. اس میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر حکومت کو کوئی پرابلم ہے، اس طرح کا کوئی ڈر ہے کہ کوئی فیک نیوز ہوگی یا کسی خبر سے کسی کو نقصان پہنچے گا، تو حد تک عزت کا جو قانون ہے 2002 کا اسے بہتر کر لو. بھائی آپ کے پاس قانون اسمبلی موجود ہے، قانون ساز اسمبلی موجود ہے، وہاں پر آپ مناسب قانون سازی کریں، حد تک عزت کا جو قانون ہے اسے بہتر کر لیں. آپ اس طرف نہیں جاتے. اور میں ایک بات اور کہہ دوں کہ کچھ لوگ اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر کیسے جو ہے چیزیں بہتر کی جائیں گی، اور دنیا بھر میں قوانین ہوتے ہیں. تو جناب دنیا بھر میں حد تک عزت کے ہی قوانین ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ان چیزوں کو روکا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ ایک ایسا قانون لے آئیں جس کے ذریعے آپ کسی کو بھی سزا سنا سکیں اور کسی کو بھی یہ رائٹ دے دیں کہ جناب وہ جائے اور کسی کے خلاف بھی کمپلین کر دے. میں آپ کو اس کا 26A جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے کہوں گا اگر آپ کسی وقت پڑھ سکیں اس کو. پہلے تو اس میں جب یہ پہلے آیا تھا تو اس وقت اس میں یہ تھا کہ کوئی فرد جو ہے جو متاثرہ شخص ہے وہ اپیل کر سکے گا، درخواست دے سکے گا. آج آپ نے اس کو پرسنس کر دیا ہے. جی قطع کلامی کی بڑی معذرت، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک شارٹ بریک کا. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی فہیم صدیقی صاحب سے. فہیم صدیقی صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ حد تک عزت کے جو قوانین ہیں وہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان کو ہی بہتر بنایا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا شبہ ہو یا اس طرح کا ڈر ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جا سکتی ہیں یا کسی فرد کے حوالے سے بھی اگر آپ کو ہو کہ اس فرد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ حد تک عزت کے قانون کو بہتر بناتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس آرڈیننس کے اس ایکٹ کی آرٹیکل 26A پڑھیں تو اس سے پہلے اس میں یہ تھا، جب اسے ترمیم نہیں کی گئی تھی، ابھی تو ترمیم کر کے لایا گیا، تو اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی متاثرہ شخص جو ہے وہ اپیل کر سکے گا یا درخواست دے سکے گا. آج آپ نے وہاں پہ پرسنس کر دیا ہے. یعنی جو کچھ عرصے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کے خلاف مختلف قسم کے کیسز جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں درج ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور میں جو ہوں اس کے اوپر FIR کرانا چاہتا ہوں. بالکل یہی اختیار جو ہے آپ نے اس ایکٹ کے تحت بھی دے دیا ہے کہ میں فہیم صدیقی اٹھے اور کہے کہ جناب مجھے جو ہے وہ حسن عباس کے خلاف جو ہے درخواست دینی ہے اور اس کے خلاف اس مقدمہ درج کر لیں، تو جناب وہ مقدمہ درج ہو جائے گا. یہ کہاں کے قوانین ہوتے ہیں؟ آپ کو صرف اچھا ہے کیوں چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. حد تک عزت کے قوانین کو بہتر بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی اس وقت ساتھ ہوں گے آپ کے کہ جناب یہ قوانین ہیں اس کے مطابق چلیں. لیکن اس وقت تو آپ یہ لے آئیں کہ جناب جو بھی شخص آپ کو برا لگے گا آپ اس کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ جناب یہ غلط یا فیک نیوز چلا رہا ہے اور آپ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو سزا دے دے گی، 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں ساتھ. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھی بلاک کر دیا جائے گا. 30 دن اس کی مدت ہو سکتی ہے اور پھر بعد میں 30 دن اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ FIA کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ختم کر کے ایک اور ونگ بنانے جا رہے ہیں، ایک اور اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. بھائی کر کیا رہے ہیں آخر آپ اس ملک میں؟ ماضی میں بھی ہم کھڑے ہوئے تھے ایسے قوانین کے خلاف، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ حکومت کو یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ ملک میں آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، آزادی اظہار صحافت کے خلاف ہے. دنیا بھر میں، میری آخری بات سن لیجئے، دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ پہلے ہی بہت خراب ہے اور پھر یہ حکمران جو ہیں وہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا فہیم صدیقی صاحب کہ پاکستان کا امیج بڑا متاثر ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک خبر بڑی سوشل میڈیا کی بھی بڑی زینت بنی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کہ وہ ایک نوجوان نے امریکی خاتون کو بلا لیا شادی کے لیے اور پھر وہ خاتون جو تھی وہ ایئرپورٹ سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھیں اور وہ خاصا ہائپ کریٹ کر گیا وہ معاملہ بھی. اور پاکستان کی بدنامی کا
یہ سبب بنا یہ واقعہ بھی. تو اب یہ ایک اور نئی چیز, تو کیا وجہ کیا تھی, حکومت کو اتنی عجلت میں کیوں اس قانون سازی کی ضرورت پڑی؟ کچھ اس بارے میں فرمائیے گا. آپ نے تو مجھ سے اوپن سیکرٹ پوچھ لیا ہے. کس کو نہیں پتا کہ اس وقت پرابلم کیا ہے. دیکھیں, پہلے آپ نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی, وی پی این کے سروسز کے ذریعے آپ کو کرتے رہے, فائر وال آپ لانے کی کوشش کرتے رہے. جب ان تمام چیزوں سے آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے تو اب آپ جو ہے ایک پرانا قانون آپ نے اٹھایا اور اس میں ترامیم کر کے کچھ جو آپ کی مرضی کی ترامیم تھیں آپ اسے اٹھا کر لے آئے. میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہی قانون جو وہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی لانا چاہ رہی تھی. پی ٹی آئی ویسے تو آپ کو بہت بری لگتی ہے, اور آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی قانون اٹھا کے اسے کاپی پیسٹ کر کے جو ہے آپ قانون بنا دیا ہے آپ نے اسے. تو مسئلہ سمپل یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پوری کیمپینز ہیں, حکومت مخالف کیمپینز ہیں, وہ ان سے نہیں سنبھل رہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ اس وقت ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی ایک بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے. میں خود بھی اس بیانیے کی حمایت نہیں کرتا, لیکن ان کو یہ پرابلم ہے کہ جناب یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے, اس سے جو ہے حکومت کو نقصان ہو رہا ہے. تو بھائی اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں, اس بیانیے میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے اوپر مجھے بھی اعتراض ہے اور غلط ہے وہ بہت کچھ, لیکن اس کے لیے پھر میں یہی کہوں گا آپ خطرت عزت کے قانون کی طرف جائیے نا. آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ 2002 کا آپ کے پاس وہ قانون بنا پڑا ہے, اس میں جو آپ کو مناسب قانون سازی کرنی ہے کیجیے. یہ کیا طریقہ آپ نے بنا لیا ہے کہ جناب آپ اٹھیں گے راتوں رات ایک قانون اٹھائیں گے شیلف میں سے, اس کو جو آپ ترمیم کر کے لے آئیں گے. اب اس میں ذرا یہ دیکھیے, جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو بھی وہ فیصلہ دے گی, اس فیصلے کے خلاف کوئی مقدمہ اتھارٹی کے کسی بھی فرد کے خلاف, حکومت کے خلاف وہ نہیں بن سکے گا. جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے, اس فیصلے کے خلاف تو آپ کے پاس اپیل کا حق ہے, چاہے وہ آپ اپیل کے ہاتھ میں ٹریبونل چلے جائیں, ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں, لیکن جو اوور آل پوری اتھارٹی ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. واٹ دی ہیل, کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ اگر کوئی قانون بنا بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کے لیے مناسب فورنس تو دیجیے لوگوں کو. انصاف نہیں ملے گا اس ملک میں. سوشل میڈیا جو ہے آج وہ لوگوں کے لیے کمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے, لیکن آپ جو ہے مستقل ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ کا جو نوجوان جو دیکھتا ہے کہ جناب مجھے کچھ کمانا ہے, تو وہ آپ وہاں پہ ایک قانون لے آتے ہیں دوسرا کہ جناب اس کے ذریعے سے روک دو. کہاں سے ملک ترقی کرے گا؟ آپ ہمیشہ غریب ممالک کی فہرست میں کیوں کھڑے رہنا چاہتے ہیں؟ ایسے قوانین لائیے جن سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کرنے والے نوجوانوں کو بھی سپورٹ مل سکے, نہ کہ آپ جو ہے اس کے اوپر قدم لگانے کی کوششیں کریں. ٹھیک ہے. فہیم صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حسن عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. ابھی جیسے فہیم صدیقی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کمپین جاری, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ فائر وال لگانے کی کوشش کی گئی اور بڑی ساری ایک چیز وہ مس کر گئے, فائر آپٹک کو شارک اکثر کتر دیتی ہے تو اس سے بھی جو نیٹ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایشو تھا. بہرحال سوشل میڈیا پہ جو کمپینز کی جاتی ہیں زیادہ تر 90% میرا اپنا خیال ہے کہ وہ باہر سے کی جاتی, اوورسیز کی جانب سے کی جاتی. تو ان کو کیا نقصان ہوگا اس قانون سے؟ ان کو کیسے نہیں, کچھ بھی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جیسے ابھی فہیم نے بات کی, میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان الٹیمیٹلی حکومت کو ہوگا. جب آپ کسی چیز کو فورسلی روکتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ اس کو ان چیزوں سے محسوس ہو, لیکن آپ کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے؟ فہیم نے جو بات کی, میں نے وہ بات آپ سے شروع میں کی تھی کہ ڈیفیمیشن لا جو ہے تک عزت کا قانون, لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں, اس کو ملک کی سطح پہ نافذ ہونا چاہیے کوئی قانون ایسا. پنجاب گورنمنٹ نے قانون سازی کر لی ایک تک عزت کی, اور وہ بھی میں کہتا ہوں ہولناک قسم کی قانون سازی ہے انہوں نے کری. اس میں بھی یہ تھا کہ 30 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے اس میں اور 3 سال کی قید بھی ہے. اچھا, اس میں جو ایک بہت بڑا تماشا کیا ہے وہاں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی رپورٹر کی کوئی خبر ہے وہ فائل کرتا ہے, وہ یا کوئی چلتی ہے, کوئی خبر چلتی ہے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, اخبار میں, اب گورنمنٹ یہ چاہے یا کہ اس کے خلاف ہے آپ کے اوپر ایک کیس کر دیا جائے, یا کوئی بھی شخص جس کے متعلق ہے, آپ نے جو اپیل کرنی ہے اس کے لیے جو ایک کمیشن بنا دیا اس کے پاس کرنی ہے. ان کے جو چیئرمین ہیں یہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ آپ کی اپیل سنیں یا نہ سنیں.
बेशक आपके पास पूरे एविडेंस मौजूद हों, वो आपको कहेंगे आप 30 लाख रुपए बैंक में पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा करा के आ जाएं, फिर हम आपकी अपील सुनते हैं। तो जहां सहाफ़ियों की हालत ऐसी हो, आपका जो मीडिया है वो इस वक्त एक तरह से देखा जाए उसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल मीडिया ने। ठीक, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आखिरी सिस्कियां ले रहा है। ऐसे में आप इस किस्म की कानून साजी, इस किस्म का प्रेशर, तो ये तो बिल्कुल मतलब इस किस्म की चीज़ें करने से बहुत नुकसान, हम बार बार सारे सहाफ़ी एक ही बात कह रहे हैं कि हुकूमत को अल्टीमेटली नुकसान होगा इसका वक्ती फ़ायदा हो सकता है कि हो जाए, लेकिन उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हो रही है ये कम नहीं होगी, ये तो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाएगी। हुकूमत को बैठना पड़ेगा। हम कोई भी सहाफ़ी तंजीम, कोई भी सहाफ़ी ये नहीं कह रहा कि आप कानून ना बनाएं, ये पार्लियामेंट का इस्तकाक है, लेकिन जो कानून साजी जिसके मुतालिक की जा रही है उस शोबे से उस जो वो स्टेक होल्डर होगा, आप उसकी राय तो लेंगे, उसके सामने उसका मुसव्वदा शेयर तो करेंगे, उनसे पूछेंगे तो सही कि क्या है। आप देखें ना, ये कारनामा माशाल्लाह से वैसे नून लीग का ही हमेशा से रहा है। 2016 में पीका जो है ये नून लीग ही लाई थी, फिर उसमें बाद में भी जो अब फाइनल जो भी तरामीम करनी है ये नून लीग का ही है। जो अभी बात फ़हीम ने की कि एक इमरान खान ने कोशिश करी थी लाने की, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिएक्शन किया था, वादे भी बहुत किए थे, और उसके बाद किए थे? नून लीग ने वादे किए थे जब अपोजिशन में थी कि हम आपके साथ खड़े हैं और ये बिल्कुल भी हम ये नहीं होने देंगे। वही वाली बात है जो आप पहले कह रहे थे कि जब ये सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो फिर इनको कुछ और वो होता है ना, वो फिर वादे बहुत इनके दिलकश होते हैं और फिर हमें उनको जो है उन वादों के शहर में हम इतने मुब्तला होते हैं कि हम इन पे एतमाद कर लेते हैं, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो फिर वो पलट जाते हैं अपने वादों से। लेकिन हमें जो वो है मसला, हम कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, उसको जो मैं समझता हूं कि उसको ये इस काम में नहीं होना चाहिए था शामिल। उसकी बुनियादी वजह है कि बहुत ज़्यादा वो इन मामलात को उनके खिलाफ जितनी कंपेन्स चल चुकी हैं और जो कुछ उनके खिलाफ होता रहा है माजी में, वो आज़ाद मीडिया की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े रहे इस मुल्क में, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ उनके वर्कर्स ने दी हैं। तो मेरी नहीं समझ में आया कि किस तरह से ये हिमायत हुई कि जब आप स्टैंडिंग कमेटी में तो आप मुखालफत करें, लेकिन आप अगर पार्लियामेंट में आ जाएं तो फिर उस बिल की जो है वो हिमायत कर दें। तो ये चीज़ ठीक है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, तमाम सहाफ़ी पीका एक्ट के खिलाफ एक पेज पे है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज भी बहुत किए हैं, हर शहर में किया गया है, लेकिन उसका कुछ खातिर ख्वाह नतीजा नहीं बरामद हुआ। आगे का क्या स्टेप होगा आपका? देखिए, ऐसा नहीं है कि खातिर का नतीजा नहीं बरामद हुआ। मैंने जैसे पहले बताया कि जब इमरान खान साहब जो है और फवाद चौधरी साहब जो है, जिन्हें मैं फ्रॉड चौधरी कहता हूँ, वो जब ये कोशिश कर रहे थे लाने की, पीएमडीए बनाने की, तो उस वक्त जब हमने अपने इत्तेहाद से इसको जो है वो नहीं होने दिया था। तो आज भी ये ना समझे ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट या इसे भी ये PDM-2 जो है ये ना समझे कि जनाब हम जो है इसको कामयाब होने देंगे। अभी बहुत कुछ है, अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं, तो देख लेते हैं वो क्या कहते हैं कि जनाब अभी तो दुनिया हुनूस दिल्ली दूर है। अच्छा, तो ये हमारी जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी, ये हम इंशाअल्लाह इन्हें नहीं करने देंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम में अपने खुसूसी वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद साहब के आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब के आप तशरीफ़ लेके आए और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मामलात बहरहाल हुकूमत के लिए जो है वो उलझते चले जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम मामलात की तरफ संजीदगी से गौर किया जाए और इसका जो खातिर ख्वाह नतीजा है वो निकाला जाए और तमाम वो लोग जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मुतमईन किया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।